अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो जो रात गए वाक़यात पेश आए अलीमा खानम साहिबा के साथ और जो बाकी ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया उसके ऊपर ज़ाहिर है कि रिएक्शंस वगैरह आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा रिएक्शन आना शुरू हो गया शफ़ी जान साहब के एक फ़िक्रे के ऊपर, जो कि उन्होंने गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में बात की थी। और वो उनके काफ़ी नाजेबा रिमार्क्स थे जो कि उन्हें यकीनन नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज कहे तो उसके बाद जो उनकी मजम्मत शुरू हो गई वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही है। इस वाक़े के ऊपर और इस मामले के ऊपर मैं ज़रा तफसीली आज बात करूँगी। इसके साथ साथ जी अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है जयशंकर के साथ ढाका में। चूँकि इनके जो खालदा ज़िया साहिबा हैं, साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की, वो इंतकाल कर गई थी कल, और आज उनका नमाज जनाजा था। तो उस सिलसिले में भी मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग भी जमा हुए थे, तो वहाँ पर उनकी ये मुलाकात हुई है। तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। आज साल का आखिरी दिन है और साल का आखिरी सूरज तो डूब चुका है, और ये साल जो है वो मेरा ख़्याल है बहुत सी तल्ख़ यादें ही छोड़ के जा रहा है। कोई बहुत अच्छी खुशगवार यादें तो इस साल से वाबस्ता नहीं है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से जुड़े हुए अगर बात की जाए, लेकिन ओवरऑल इसका थोड़ा सा एक अहाता भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि क्या मामला आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि शफ़ी जान साहब से सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अज़मा बुखारी साहिबा ने जो जंगली वाले अल्फाज कहे उसके मामले पर। तो उसके ऊपर शफ़ी जान साहब के बड़े गलत से रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि अज़मा बुखारी साहिबा को जंगली इतने पसंद है, वरना हम 2-3 जंगलियों का भी बंदोबस्त कर लेते साथ ले जाने के लिए, ताकि वो खुश हो जाती, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। अब ये बहुत ही घटिया किस्म के रिमार्क्स थे जो कि उन्हें यकीनी तौर पर नहीं देने चाहिए थे। हालांकि अभी चंद दिन पहले ही मैं शफ़ी जान साहब की तारीफ़ भी कर रही थी कि वो अदरवाइज़ बहुत बासलाहियत भी हैं और बड़ा ठोक बजाक की मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और हर जगह दस्तयाब भी हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ पर, इवन जहाँ पे आपको पता है कि वर्स्ट आपके जो मुखालिफ तरीन एंकर्स हैं वो सामने बैठे हैं, लेकिन हर जगह वो पहुंचते हैं और हर जगह वो अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लैरिटी के साथ पेश करते हैं बग़ैर किसी तफरीक के। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो नून के लोग तो हाथ ही नहीं आते आपके कि जी कोई आपको आके जवाब दे ले किसी टॉक शो में, जल्दी टाइम तक नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनका मौक़िफ़ था, जिस तरीके से इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी और हर जगह पर, और ज़ाहिर है पढ़े लिखे नौजवान हैं, जज्बाती भी हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो दलील से हमेशा मैंने इन्हें बात करते हुए देखा था। लेकिन अफसोस की बात है कि एक इन्होंने कुछ रेस्ट एरिया में मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज कहे जो कि गैर मुनासिब थे, और उसके बाद अभी अज़मा बुखारी साहिबा के साथ उलझ गए। तो ये दोनों ही मामलात यकीनी तौर पर नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि इन मामले के ऊपर जो है सबको मौका मिल गया कि बेसिकली वो एक मजम्मत भी करें, अफसोसनाक भी कहें इसको, और इसके साथ साथ ये साबित करने पर तुल जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो करती ही ये है कि ख़वातीन के साथ बहुत ही घटिया इनका रवैया होता है, और हमेशा ये ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। तो बेसिकली ये नैरेटिव तो आपको पता है बहुत अरसे से आपको मीडिया पर सुनता हुआ नज़र आता है। साथ साथ जो PMLN के लोग हैं, PTI पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो सब PTI के लोगों को इसी तरह से लेबल करते हैं कि ये ख़वातीन के हवाले से बहुत ही गलत किस्म की बातें करते हैं और बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा यानी नैरेटिव है जो कि बनाया जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो इनका सोशल मीडिया है, चूँकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और हमने बहुत दफ़ा देखा कि कुछ ख़वातीन जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा इनकी जानिब से निशाना बनाया गया, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा एक नेगेटिविटी जो है वो खड़ी हो जाती है। अब बात ये है कि मैं कहूँ या आप कहें या बहुत से और ऐसे लोग कहें जो कि दोनों तरफ के गंदे रिमार्क्स जो हैं उनके ऊपर बात कर रहे हो, तो बात समझ में भी आती है कि भाई हम अपना एक उसूल रखते हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि अगर ये इनके बारे में बात हो रही है तो तब भी गलत है, अगर इनके बारे में बात हो रही है। अज़मा बुखारी साहिबा से मेरे लाख उनके मुझे नुक्ता नज़र से सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से भी पिछले दिनों मैंने ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि उनके खिलाफ भी बाकायदा जैसे एक मुहिम बना दी जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह उसी शद्दो-मद के साथ मैं ये भी बात करती हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की जो तज़लील की जाती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम
یہ ایک اصول اپناتے ہیں کہ جی ہم نے اچھی زبان استعمال کرنی ہے اور شائستگی سے اختلاف کرنا ہے، تو پھر یہ ہم دونوں طرف اپلائی کریں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ علیمہ خان کو آپ رات کو پانی میں بھگو رہے ہیں اور اس کی ساتھ جو خواتین موجود ہیں ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں، ان پہ پانی پھینک رہے ہیں، ان کو سڑک پہ ٹھنڈی سڑک پہ بٹھایا ہوا ہے آپ لوگوں کی. ظاہر ہے آپ لوگوں نے بٹھایا نا، اگر آپ ملاقات کرا دیں انہیں ضرورت نہ پڑے تو وہاں پر تو آپ لوگوں کو کوئی انسانی حقوق یاد نہ آئے، وہاں پہ کوئی خواتین کے حقوق یاد نہ آئے. وہاں پہ تمام یہ اینکرز جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں شفیع جان کے ریمارکس کے اوپر، وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی اتنے تپتے ہوئے جو ہیں وہ ٹویٹس کیے ہوں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، 70 سال کی عورت ہے علیمہ خان، آپ اس کے اوپر آپ اس طرح ٹھنڈی سردی میں اس طریقے سے پانی پھینک رہے ہیں. تو اس وقت آپ اتنی شد و مت سے نہیں تنقید کر رہے ہوتے، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی ایک جملہ بھی کسی کا ایسا ہو جائے جس پہ ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے تو پھر سارے جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی باہر نکل آتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے بھی باہر نکل آتے ہیں مذمت کرنے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پی ایم ایل این کو کیا حق ہے یہ مذمت کرنے کا کہ جب آپ خود وہ لوگ ہیں کہ جو خود سب سے زیادہ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے اس بات کی قائل رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں گھٹیا زبان استعمال کرنے میں. آپ ان کو دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ تو پھر بھی ان کی بہت جو زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ تھوڑا سا کنڈیم بھی کر دیتے ہیں، تھوڑا سا فاصلے پہ بھی کر دیتے ہیں. یہ پی ایم ایل این والے لوگ تو گندی زبان استعمال کرنے والوں کو نوازتے ہیں، انعام و اکرام دیتے ہیں. اور میں آپ کو کئی اس کی مثالیں دے سکتی ہوں. آپ رضی دادا کو دیکھ لیں جنہوں نے گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے والد سے، ان کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے پی ٹی وی کے اندر اینکر بنا کے. آپ نجم ولی کو دیکھ لیں جو آپ کو بہت خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے نظر آتے ہیں، انہوں نے ان کو پی ٹی وی پہ اینکر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. آپ یہ ایک اور ان کے وہ جو کہیں باہر کے ملک ہوتے ہیں چٹھا چٹھا جس کو یہ بولتے ہیں، اس شخص کی آپ کبھی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اس کو سن لیں کہ وہ کس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. آپ سن نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے لکھے ہوئے ٹویٹس. ان کو جا کے پی ایم ایل این کے لوگ ملتے ہیں، ان سے بکے لیتے اور دیتے ہیں. ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی تصویریں ہیں جیسے کوئی وہ بہت بڑا کوئی ان کی سیلیبریٹی ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں. اور ہر گالم گلوچ کرنے والی جو ان کی طرف سے خواتین ہیں، پتہ نہیں وہ خواتین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں یا کوئی بھی ان کے نامعلوم اکاؤنٹس ہیں یا معلوم اکاؤنٹس ہیں، ان کو مریم نواز صاحبہ باقاعدہ فالو کر رہی ہیں اور ان کو بازو کا جواب بھی دے رہی ہوتی ہیں ان کے کسی اور ٹویٹس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گندی زبان والا معاملہ ہے یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے، یہ بڑا جان بوجھ کے پورا ایک امیج جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسا ہے نہیں. اس میں آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ دونوں طرف غلط زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سوال کرتی ہوں کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی کوئی لوز بال کے اوپر تو فوراً آ جاتے ہیں مذمتیں کرنے، لیکن پی ایم ایل این کی گندی زبان کے اوپر، ان کی گندی حرکتوں کے اوپر آپ لوگ خاموش کیوں ہوتے ہیں. اب عظمہ بخاری، حالانکہ جو شفیع جان نے بات کی ہے وہ ایک ریاکشن میں انہوں نے بات کی جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں پھر سے کہہ رہی ہوں، پہلی بات تو یہ پوچھنی چاہیے کہ بھی عظمہ بخاری کو کیا پرابلم تھی کہ انہوں نے باہر سے جو دوسرے صوبے سے آئے مہمان تھے ان کے بارے میں جنگلی کا لفظ استعمال کیا. تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے آنے سے، دورے کے آنے سے پہلے، ان کا شروع بھی نہیں ہوا تھا دورہ، اور اس سے پہلے اپنے جو آفیشیل ہینڈل تھا وہاں سے آپ نے ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی، انہیں ڈرگ سپلائر اور ریچارڈ سپلائر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ کوئی آپ عزت و تکریم دے رہے تھے ان لوگوں کو؟ تو یہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، پھر ان کے جواب پہ سب پڑ جاتے ہیں کہ جناب یہ بہت غلط لوگ ہیں. میرے خیال سے سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اس بات کے لیے بالکل اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی گھٹیا زبان سے مقابلہ نہ کریں. اگر آپ واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ باشعور لوگ ہیں تو پھر شعور کا مقابلہ جب دلیل سے ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیول پر جا کر جو ہے وہ بات کریں. تو پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں. دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور انسانی حقوق کے علمبردار آ جاتے ہیں، مطلب عطا تارڑ صاحب بھی جو آ کے اس والی جو ان کی گفتگو تھی اس کے اوپر ریمارکس دے رہے ہیں کہ جی خواتین اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت ہونی چاہیے. تو عطا تارڑ صاحب جو کل سڑک پر اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی کسی گھر کی ماں بہن بیٹیاں تھیں. آپ نے ان کو کیا عزت دی؟ یہ کہ ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا آپ نے. اور جو ان کے خلاف زبان استعمال ہوتی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے کبھی کسی کو ڈائریکٹلی آ کے جواب نہیں دیا کہ ان کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی غلط بات اس طرح سے ڈائریکٹلی آ کے کہی ہو. میں نے نہیں سنی.
تو آپ کی جو ساری فیمیل خواتین جو وزیر ہیں وہ ساری ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں، انہیں جادوگرنی کہتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو بہت ہی خیر گھٹیا اور لچر پن پہ اتر آتے ہیں. تو یہ اس کو بھی پھر کنڈیم کیا کریں جب آپ اپنی خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، بالکل ان پہ سیاسی طور پہ تنقید ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر اخلاقی حملے کیے جائیں، یہ غیر مناسب بات. اب سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کی خواتین عزت و تکریم کے لائق ہیں تو ویسے ان کی بھی خواتین عزت و تکریم کے لائق ہیں، اور خاص طور پر وہ خواتین جو کہ بیچاریاں جواب تک نہیں دینا پسند کرتی اس لیول پر، گھٹیا لیول پر جا کر. تو بہرحال میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس پورے معاملے میں حالانکہ ہم ادروائز کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ بڑا ہمیشہ آپ کو اپر ہینڈ پہ نظر آتا ہے، بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے، لیکن اس معاملے پر سم ہاؤ اور دا ادر یہ مجھے آپ کہہ لینے دیجئے، کیونکہ میں مختلف جو ویسے بھی یعنی جو آپ کے اینکرز کی گیٹ ٹوگیدرز ہیں یا ویسے بھی جن کے ساتھ رابطے رہتے ہیں تو ان سے میں بات کرتی ہوں، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس والی جو نیریٹو ہے نا، اس بیانیے کو پی ایم ایل این بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں. اس میں جو آپ کے سارے لوگ ہیں نا، یہ دانشور طبقہ، وہ سارا ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی اپنے آپ سے یہ لیبل ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کو کنڈیم بھی کرنا پڑے گا اور ان سے محتاط بھی ہونا پڑے گا، نہ کہ ان کے برابر جا کے جواب دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط روایت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. بہرحال جی، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے. اب آگے ذرا چلتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو نااہل کیا گیا. ان کی نااہلی اور ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے اوپر ایک سٹے لیا گیا تھا اور کیس لگایا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. وہ جو کیس ہے وہ آج پی ٹی آئی نے واپس لے لیا ہے، اور انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جا سکے، کیونکہ اسپیکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اعتراضات ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک طرف ان کو برقرار رکھنے کے لیے اپوزیشن لیڈر سٹے لیا ہوا ہے، عدالت اس کے اوپر آن بورڈ ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا جائے. تو اس معاملے کے اوپر آج پی ٹی آئی نے وہ درخواست واپس لے لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اعتراضات تھے وہ دور کیے گئے ہیں اسپیکر صاحب کے، لہٰذا محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا جائے. اس وقت جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ ڈھاکہ گئے ہوئے ہیں خالدہ ضیاء صاحبہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتے ہیں. لیکن موڈ ان کا بھی کوئی لگتا نہیں ہے، کیونکہ اب پتہ ہے آپ کو جب انہوں نے بنانا ہوتا تو یہ کوئی اعتراضات شاید وہ عائد ہی نہ کرتے. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کتنا اور اس کو لٹکایا جائے گا، کیونکہ بہت مہینے ہو چلے ہیں کہ جو سینٹ ہے وہاں پہ بھی اپوزیشن لیڈر کو مقرر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی قومی اسمبلی میں کسی اپوزیشن لیڈر کو مقرر کیا گیا ہے. تو دونوں جگہ پہ، دونوں ایوانوں میں یہی صورتحال ہے. اچھا جی، اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش گئے ڈھاکہ میں، اور وہاں پہ نماز جنازہ میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پر یہ پہلا انٹریکشن تھا جو کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو ہے یہاں ڈھاکہ میں ہوا، جہاں پر دونوں نے مصافحہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ دونوں نے مل کر اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی ان کی 1 آدھ منٹ کی. لیکن بہرحال کوئی بہت ہارڈ کور ٹاکس یا کوئی آپ کہیں کہ بہت ایسی کوئی ظاہر ہے دو طرفہ تعلقات پہ بات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک مختصر سا یہ آمنا سامنا ہوا جس میں بس ان کی ہیلو ہائی ہی ہوئی، اور اس کو بہرحال اچھے طریقے سے انہوں نے ہیلو ہائی کی. کوئی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ موڑ لیا ہو. تو آج اس ویڈیو کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اوپر بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ دشمن ملک سے بھی ہاتھ آخرکار ملا ہی لیتے ہیں، جس نے آپ کے اوپر جنگ مسلط کی، آپ نے اس سے بھی جا کے ہاتھ ملا ہی لیا. تو آپ اپنے یہاں کے جو لوگ ہیں، جو آپ کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے آپ اس قدر ناراض ہیں کہ اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، اور ان سے آپ بات کرنا گوارا نہیں کرتے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو پچھلے 3 سال سے نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. لیکن آپ معاملات کو بات چیت سے حل کرنا اگر چاہتے ہیں تو ان کو بات چیت کے لیے بلانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، لیکن آپ دشمن ملک کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کے لیے تیار بھی ہیں، ان سے آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور ان کے ساتھ خیر سگالی کے تبادلے بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک لیسن بھی ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی سلوشن جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے بحران کا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کراس لگا کے یہ سمجھیں کہ جی ختم ہو گیا،
کیونکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے, اور آپ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی تو اتنا آپ نے پروپیگنڈا کیا, سزائیں دی, ہر طرح کی چیزیں آپ جو کر سکتے تھے کرش کرنے کے لیے کی, لیکن عوام کی بڑی تعداد آج بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہے. اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس معاملے کا حل نکالے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو ملک ہے وہ ایک دوراہے پر ابھی تک اٹکا ہوا ہے. اب یہ 2025 بھی گزر گیا. اس 2025 میں جو ایک ہمارے لیے اگر اچھا مومنٹ تھا تو وہ یہی تھا کہ آپ نے انڈین جہاز گرائے اور ان کو شکست دی. یہ یقینی طور پر ایک بڑا آپ کے لیے ایونٹ تھا, لیکن ادروائز اندرونی معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو مایوسی ہی نظر آتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی پاکستان چھوڑ کے چلی گئی 2025 میں, کیونکہ لوگ مایوس تھے اور بس بھاگ جانا چاہتے ہیں یہاں سے. آپ کی معیشت کا حال دیکھ لیں کہ یہ حال ہے کہ آپ اس وقت ان امپلائمنٹ کے تاریخ ساز نمبرز پر موجود ہیں. اتنی اس وقت ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں, بے روزگاری کی شرح سب سے بڑھ کر ہے. آپ اگر پاورٹی لائن دیکھ لیں تو 45% جو آپ کی آبادی ہے وہ تقریباً آدھی آبادی جو ہے آپ کی وہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہی ہے, پاورٹی لائن سے بلو نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے پاس کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کام ہی نہیں کوئی بچا. گروتھ آپ کی 2.5 سے اوپر نہیں جا رہی ہے, اور قرض آپ کے جو ہیں وہ بیرونی قرض جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ہینگ ہو کر رہ گئی ہے. نہ لوگوں میں اب بائنگ پاور رہ گئی ہے. جب لوگوں میں بائنگ پاور ختم ہوتی ہے تو جو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ پرچیز نہیں کرتے, تو جو سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر بیچارے وہ بھی ظاہر سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل جو ایک پروڈکٹیوٹی ہے وہ بالکل آپ کی کولیپس کر جاتی ہے. تو یہ تمام معیشت کے حالات رہے 2025 میں, اور فی الحال بہت تیزی سے کوئی ان میں تبدیلی 2026 میں بھی نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پولیٹیکل ٹرموائل تھا وہ اسی طرح برقرار ہے. آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات آپ نے مزید خراب کیے. سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ آپ نے عدلیہ کو بالکل دفن کر دیا, اور اب عوام کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کا سننے والا نہیں ہے, کہیں سے بھی اس کو انصاف نہیں مل سکتا. تو اب آپ ایک ایسے گہرے کنویں میں ہیں جہاں پر آپ کو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو اس قسم کا یہ 2025 کا سال تھا. باقی 2026 سے جو ہے اس کے اوپر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. لیکن آنیسٹلی اس سال میں جب یہ سال شروع ہونا تھا تو بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیے کہ بھائی میرا بھی اندازہ تھا کہ شاید 2025 میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے. اس کی 2-3 وجوہات تھیں کہ ایک تو جو ان کے کیسز تھے وہ اس وقت وائنڈ اپ کی طرف تھے, اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو ایک آدھ اور کیس میں اگر سزا ہوتی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے تو ان کی رہائی ہو جائے گی. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے جنوری میں اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت بھی یہ اندازہ تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر آئے گا, انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا, تو عمران خان صاحب کی رہائی شاید ممکن ہو پائے. لیکن تمام تر چیزیں بالکل برعکس ہوتی نظر آئیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ, امریکن گورنمنٹ اور جو باقی آپ کے اوور آل اسلامک ورلڈ اور باقی بھی لوگ جو تھے وہ سب آپ کو بالکل اس معاملے پر خاموش نظر آئے, اور کوئی ان کی طرف سے عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر نہ تو کوشش کی گئی, نہ اس گورنمنٹ سے کوئی بات کی گئی, نہ کوئی اس طرح سے دباؤ ڈالا گیا. تو اوور آل عمران خان صاحب کا یہ سال بھی پورا جیل کے اندر ہی گزر گیا, اور جو آخری 2 مہینے ہیں وہ ان کے ورسٹ ہو گئے کیونکہ ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. تو اس طرح کی ایک تلخ اور بہت ہی اندھیری تاریخ یادوں کے ساتھ یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے, بلکہ غروب ہوا ہے, اور اب جو 2026 کا ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 2026 میں اب آپ کے لیے کیا کچھ ہے. اس کے اوپر اسپیشل ولاگ کریں گے اپنا اگلا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.